अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और कुफा मिजाज शहर इक़्तिदार से पाकिस्तानियों, जहां एक तरफ इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है तो उसके साथ ही जो है कि आसराइयाँ और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ जारी है, तो दूसरी जानब जो है वो ऐसे ऐसे सहाफ़त के सुरमे जो हैं वो डी चौक में जो है वो जिसको वो कहते हैं ना कि उरियाँ हो चुके हैं। और इसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो मैं देना चाहूँगा कि मसूफ़ जो हैं, जिनका नाम जावेद चौधरी है और अपने आप में बड़े मैं सीनियर एंकर्स हूँ और मैं इतने अरसे से कौम को सच का भाषण जो है वो दे रहा हूँ, तो मसूफ़ जो हैं वो जनाब उन्होंने कहा कि जी अब ये आखिरी काम रह गया है, मैं ये काम कर लूँ। तो उनका ये कहना था जी कि इमरान खान जो हैं बानी पीटीआई जो हैं वो जनाब रो रहे थे, उनको टिशू दिया गया, मेरा ये दावा है। अब जावेद चौधरी साहब, या तो आपने जो दावा किया है उसका सबूत पेश करें। और ये उसी तरह की सूरत हाल है जिस तरह जो है अभी तक इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल के हवाले से कोई वाज़े तौर पर जो है वो सबूत हुकूमत पाकिस्तान भी सामने नहीं ला सकी। तो जावेद चौधरी साहब का भी जो दावा है, उस दावे से पहले मैं थोड़ा सा जावेद चौधरी की झलक जो है पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को जो है वो ज़रूर बताना चाहता हूँ। जी हाँ, जावेद चौधरी जिन्होंने अपना आगाज़ जो है वो ख़बरें से किया, और उसके बाद जावेद चौधरी ने जहां सहाफ़त के हवाले से जो है वो एक नाम बनाने के साथ साथ माल बनाने में वो तेज़ी दिखाई कि लैंड माफिया डॉन मलिक रियाज का जो है वो कॉलम मसूफ़ अपने नाम से ख़ुद लिखकर मलिक रियाज के नाम से पब्लिश करते रहे। इस वक्त भी नेशनल लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, मैं जावेद चौधरी को ये चैलेंज कर रहा हूँ कि वो आकर ज़रा बताएं ना कि मलिक रियाज जो है वो इतना दानश्वर कहाँ से आ गया था कि वो ख़ुद ही कॉलम लिख रहा था। फिर बात यहाँ तक ही नहीं रुकी। पाकिस्तानियों, मसूफ़ ने लैंड माफिया डॉन मलिक रियाज के लिए एक किताब भी लिख मारी और उसकी भी उन्होंने कीमत वसूल की। तुर्की के दौरे हूँ, बिरूने मुल्क विज़िट हूँ, वो पीआर भी चलाते हैं, शहबाज शरीफ के साथ मिल के कंसल्टेंसी कंपनी खोल के माल भी जो है वो कमाते रहे। और उससे हट के जहाँ तक मोरालिटी की बात है, अखलाकियात की बात है, तो हालत उनकी ये थी कि शाहज़ेब भी ज़्यादा जो हैं, मैं ना उनसे मिला हूँ और ना जावेद चौधरी के साथ मेरा कुछ तरह का तल्लक है। तो मसूफ़ ने बाकायदा जो है वो अपने चंद साथियों के साथ मिलकर जब शाहज़ेब एक्सप्रेस में थे तो मसूफ़ ने उनको फेंटी लगा दी थी। यानी इतना ज़्यादा उनको गुस्सा था कि शाहज़ेब जो है वो आगे जा रहा है, बजाय इसके कि वो बर्दाश्त करते, उन्होंने जनाब कहा कि नहीं, इसको फेंटी लगाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। वो मसूफ़ जो हैं वो एक दावा कर रहे हैं। अब इस दावे की उन्होंने कितनी कीमत वसूल की है, ये तो मरीम नवाज़ बेहतर बता सकती हैं या फिर जावेद चौधरी बता सकते हैं। यानी इखलाकी गिरावट की हद जो है वो हो गई है कि एक तरफ हम ये नहीं कहते कि सहाफ़त में आप मुसद्दक़ा सबूतों के साथ बात करें तो बात समझ में आती है, लेकिन इतना जाके नीचे जाके कि अपनी तरफ से स्टोरी आप जो है वो घड़ रहे हैं कि जनाब वो टिशू उन्होंने दिए और उन्होंने टिशू जो है वो लिए। बात ये है कि बानी पीटीआई के हवाले से एक बात जो है उसने साबित कर दी है कि अडयाला जेल से पहले जब वो अटक में था तो अटक में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तो जनाब वो सांप लड़ते थे, उनको तो डर आता था जी मुझे ठुमे दिखाए जाते हैं। मैं 4 दिन उन्होंने अपने साथी गौस अली शाह जो साबिक वज़ीर आला सिंध रहे हैं, 7 वाली बैरक में छोड़ के जब मसूफ़ सऊदी अरब चले गए थे और पूरे का पूरा सामान पैकअप किया था तो इमरान ने तो नहीं किया, बानी पीटीआई तो खड़ा रहा है। बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त जो लोगों की एक बड़ी जुर्रत है, बेशक जावेद चौधरी उससे इख्तलाफ करे, पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी अक्सरियत जो है वो क्यों साथ है, वो इसलिए साथ है कि बानी पीटीआई खड़ा है और वो इस वक्त भी जो है वो अपने जैसे वो कहते हैं कि डटा हुआ है। वरना तो जनाब जितने सियासतदान हैं, किसी ने जो है वो कहा जी मुझे फौरी तौर पर जो है वो सऊदी अरब भेज दिया जाए,
اور جلا وطنی جو ہے اس میں چلے گئے، اور جلا وطنی کے بعد پھر کئی سالوں بعد اچانک جو ہے ان کو لینڈ کروایا جاتا ہے۔ تو جو شخص کھڑا ہے اور جس کی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کی بات ہم کرتے، ہم جناب لگے ہوئے ہیں کہ جناب وہ ٹیشو سے وہ آنسو پوجھ رہا تھا، جیسے جاوید چودھری کو نے خود ان کو ٹیشو جو ہے وہ دیے تھے۔ یہ آ گئی ہے جناب اخلاقیات، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ لفافہ جرنلزم کا آغاز جو ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ لفافہ جرنلزم کے بانی ہیں جناب محترم میاں محمد نواز شریف اور PMLN، اور اس کا آغاز ہوا تھا جو ہیلی کاپٹر گروپ کے نام سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں پھر کسی دن کہوں گا، جس طرح وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ اور ایک صاحب جو ہیں وہ ایک رکن قومی اسمبلی کے قریبی عزیز ہونے کے ناطے لینڈ کے اندر انہوں نے کیا گھوٹالے کیے تھے، اور اس پوری لینڈ کو بچانے کے لیے ان کو میڈیا میں کس طرح انٹر کیا گیا، مریم نواز کس طرح ان کو ٹی وی چینل پر لے کر آئیں، اور آج کل نورین رو رہی ہے کہ وہ کیا راگ الاپ رہے ہیں، اس پہ پھر بات کروں گا۔ فی الحال میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ جہانگیر ہوٹل راولپنڈی میں جو ہے وہ لفافہ جرنلزم کا جو آغاز ہوا، تو مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ حیات ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے وہ لفافے نہیں بانٹے تھے۔ یہ وہ آغاز تھا جس کے بعد PMLN کو اندازہ ہو گیا تھا کہ چیزیں کیسے جو ہے وہ خریدی جاتی ہیں، اور جس نے آگے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اس میں جنگ اخبار جو اس وقت نواز شریف کی محبت میں جناب پورے کا پورا جنگ اور جیو لگا ہوا ہے، یہی جنگ اور جیو گروپ تھا، اور نواز شریف صاحب تھے، اور 2 صفحات پر آ گیا تھا، اور حامد میر اس وقت ایڈیٹر ہوا کرتے تھے اصاف کے۔ تو حامد میر نے وہ جو ہے وہ خاص طور پر پیپر جو ہے وہ پبلش کرنے کے لیے یہاں اصاف سے جو ہے وہ پیپرز دیے، اور 2 صفحات پر جنگ جو ہے وہ آیا۔ اور پھر نجم سیٹھی صاحب جو ہیں جن کی محبت کم ہی نہیں ہو رہی، اور جو نگران وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، تو نجم سیٹھی صاحب جو ہیں جو کشتی میں بیٹھ کے میاں صاحب کے ساتھ بڑے جناب وہ ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں، تو نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ نجم سیٹھی صاحب نے جب میاں نواز شریف کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیلی ٹائم میں غالباً جو ہے اس وقت وہ جو اس کو دیکھ رہے تھے تو آرٹیکل لکھا، تو اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے IB سے ان کو پکڑوا کے ان کی چترول کروائی تھی۔ یہ تو حالت تھی جناب آزادی صحافت کے حوالے سے جو اتنے بڑے چیمپئن ہیں۔ اور پھر قدغنے لگانے کے حوالے سے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کیا، یہ ایک الگ سے ایک لمبی کہانی ہے کہ کس طرح وہ چیزوں کو جو ہے وہ مینج کرتے ہیں، اور میڈیا کی مینجمنٹ کے تو وہ ماسٹر ہیں جناب، کہ ٹیلی فون آ جاتے ہیں فلاں بندے کو اس سیٹ پر بٹھا دیں، فلاں جو ہے وہ ہمارے خلاف بولتا ہے اس کو چپ کرا دیں۔ تو جاوید چودھری سے کچھ بعید نہیں تھا، لیکن اس حد تک جاوید چودھری جو ہے وہ جائے گا اس کی توقع مجھے تو کم از کم نہیں تھی کہ جاوید چودھری کو تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے کہ بھائی میں کیا بات کر رہا ہوں۔ صحافت میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عوام، پبلک کی نبض جو ہے، پبلک کی ویو جو ہے، پبلک کی سوچ جو ہے، اس کے مطابق صحافی کا کام ہے کہ وہی چیز جو ہے وہ لوگوں کو بتائے جو ہو رہا ہے، جو زمینی حقائق ہیں۔ یہ تو اسی طرح کی بات ہوئی جس طرح کی جعلی رپورٹیں جو ہیں وہ ہمارے اداروں کے سربراہوں کو بھیجی جاتی ہیں کہ جناب سب اچھا ہے، نیچے کچھ بھی نہیں ہو رہا، جیسے پرویز مشرف کو رپورٹ دی جاتی تھی کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جناب آپ کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کوئی 200 1500 تو دور کی بات ہے، یہ کوئی 100 125 بندہ آئے گا۔ اگلے دن جناب وہ شارع دستور پر کوئی 5000 7000 وکلاء اور دیگر لوگ آ جاتے تھے، تو وہ کہتا تھا بھئی آپ نے تو مجھے 100 150 کہا ہے۔ تو وہ کام کرتے کرتے کہ صاحب ناراض نہ ہو جائیں، تو رپورٹس پھر اسی طرح غلط ہوتی ہیں، اندازے اسی طرح غلط ہوتے ہیں، زمینی حقائق جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ عمران خان کے بلنڈر اپنی جگہ پر، عمران خان کی حکومت کے دوران شاید میں اس شہر اقتدار کا وہ پہلا جرنلسٹ ہوں جو نہ اس کے کسی وزیر کے پاس گیا، نہ عمران خان سے ملا ہوں، بلکہ اس کے 16 کے مشیروں والی پٹیشن آن ریکارڈ ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنا بری طرح کرش کیا گیا ہے
پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور خاص طور پر ان ورکرز کی آڑ میں پنجاب پولیس نے جو عام پاکستانیوں کو، جو سٹوڈنٹس کا کیریئر ختم کیا ہے، جو عام لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، جو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، اس پر تو زبانیں چپ تھیں، اس پر تو جاوید چودھری صاحب بالکل خاموش تھے، اور یہ ایک جیلی گھڑی ہوئی کہانی لے کے آ گئے۔ وہ جی ٹیشو پیپر سے جو ہے وہ جی صاف کر رہے تھے۔ بھائی جاوید چودھری وہ کوئی ٹیشو پیپر سے صاف نہیں کر رہا تھا، اگر اس نے معاملات طے کرنے ہوتے نا تو وہ وہیں بیٹھ کے جہاں پہلے 10 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کھڑا ہونے والا ہے یا بھاگنے والا ہے۔ عمران خان اگر بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بات مان لیتا اسٹیبلشمنٹ کی تو اس کے لیے بھی اسی طرح جہاز تیار تھے، وہ باہر جا سکتا تھا، لیکن وہ اس وقت بھی جیل کے اندر بیٹھا ڈٹا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے ایک بات کرتا ہے، اگلے دن جناب وہ پورے پاکستان نہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ گفتگو ہوتی ہے۔ ملکو جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا جناب وہ ٹی سیریز کو کراس کر جاتا ہے۔ اکانومسٹ والے جو ہیں ان کا نام نہیں کسی نے سنا تھا، ہر تیسرے دن وہ ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پبلک کی ایک عام پبلک کی بات ہے کہ بھئی بلے کا نشان جو ہے وہ کیوں چھینا جا رہا ہے، وہ کیوں سپریم کورٹ جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا صاف اور شفاف انتخابات کروانا اور برابری کی بنیاد پر جو ہے مواقع فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب پی ایم ایل این نے انتخابی حوالے سے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ ٹھیک کروائے ہیں یا اس طرح کبھی کروائے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی نے کروائے ہیں، اے این پی نے کروائے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے کرائے ہیں؟ یعنی باقی تمام پارٹیوں کو کھلی چھٹی ہے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے کیونکہ نورین رو رہی تھی، اور اس کے بعد جناب فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جب پشاور ہائی کورٹ نے، تو اب جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہا ہے، جبکہ انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کرنا بنیادی طور پر الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے ضروری ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا آپ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں؟ اور پھر جاوید چودھری جیسے 5-7 جو ہیں ماشاءاللہ صحافت کے نام پر جو ایک انہوں نے بزنس شروع کیا ہوا ہے، ان کے ہوتے ہوئے ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ تالیاں بجا رہے ہیں ساتھ۔ دیکھیں جناب خان رو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر تھے۔ جاوید چودھری صاحب مجھے بہت افسوس ہوا ہے، ملک ریاض سے جناب فیض یاب ہوتے رہے۔ کون سا ایسا موقع ہے جس میں آپ نے جو ہے آپ پیچھے ہٹے ہیں، اور آپ کیا ہیں اس کے بارے میں پھر کسی دن بتاؤں گا کہ تحقیقات کا آغاز تو آپ جیسے اینکر سے ہونا چاہیے، آپ جیسے تمام اینکر سے ہونا چاہیے۔ عام صحافی تو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے چلملاتی دھوپ میں، اس کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ جناب وہ اپنا گھر خرید سکے شہر اقتدار اسلام آباد میں، اور آپ جناب اپنے آپ میں کو آپ بہت بڑے ہیرو ہیں کہ جناب ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مال پریکٹسنگ میں آپ بھی اسی طرح انوالو ہیں۔ جو شخص لینڈ مافیا ڈان ملک ریاض کی کتاب لکھ کے پیسہ لینا حق سمجھتا ہو، جو شخص لینڈ مافیا ڈان ملک ریاض کا کالم لکھ کر جو ہے اپنے نام سے کالم لکھ کے اس کے نام سے پبلش کرے، اس سے زیادہ صحافتی بددیانتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس شخص سے میں یہی توقع کر سکتا ہوں کہ وہ اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ کرے گا۔ پاکستانیوں پھر ایک صاحب اور ہیں، ان کے بارے میں میں بات ضرور کروں گا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کم از کم ہم کسی کا ساتھ بالکل آپ نہ دیں، غیر جانبدار رہیں۔ بھئی انتخابات ہیں، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے حوالے سے، اور آپ ایک گھڑی ہوئی سٹوری جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ آپ ثبوت پیش کریں، اگر کوئی ٹیشو پیپر والی ویڈیو آپ کے پاس ہے، خالی دعویٰ کر دینا جی میں دعویٰ کر رہا ہوں ایسے ہو گیا تھا۔ بھئی دعویٰ آپ کس کے کہنے پہ؟ مریم نواز نے آپ کو فون کیا، آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو جاوید چودھری صاحب اتنی نہ بڑھا پاکی یہ دعویٰ کی حقائق، بندے کو ذرا دیکھ اور بندے کبا بھی دیکھ۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔